अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन बेसब्री से आप इंतज़ार करते रहते हैं आपके पसंदीदा कॉलम यानी कि लंदन की डायरी सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। लंदन की डायरी के कॉलम निगार हैं आपके बहुत ही प्यारे यानी कि फ़हीम अख्तर साहब। फ़हीम अख्तर साहब 10 साल से लगातार आपके लिए लिख रहे हैं और आप भी लगातार पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ चूँकि कोई चीज़ वैसी चीज़ पसंद की जाती है जो लायक होती है। यकीनन वो इस लायक हैं कि उनकी बातों को सुना जाए, उनके कॉलम को सुना जाए। बहुत सारे मालूमाती चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो यकीनन बहुत ही दिलजोई के साथ आप सुनने के लिए बेचैन रहते। तो पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी, जो अखबार मशरिक में शाये होता है कलकत्ता इतवार। आज 6 फरवरी 2022 को जो कॉलम आया है उसका उन्वान है बरतानिया का मशकूक शहरी बिल मुश्किलात का सबब बनेगा। बचपन हिंदुस्तान के मारूफ और तारीखी शहर कलकत्ता में गुजरा। खुशी तो इस बात की थी कि हम हिंदुस्तानी थे, लेकिन ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया हमें इस बात से भी खौफजदा किया जाने लगा कि हम मुसलमान होने के नाते पाकिस्तानी हैं। और ये बातें कभी हमारे मुंह पर कहकर डराया जाने लगा तो कभी हमारी तरफ इशारा करके दिल में खौफ पैदा किया जाने लगा। ताहम इसका एहसास मेरे साथ करोड़ों हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी था। तालिब इल्मी के ज़माने में इस बात को महसूस किया कि मार्क्सी हुकूमत की हिमायत की एक अहम वजह बंगाल में मुसलमानों की ये थी कि बाएं बाजू की पार्टियां खुलकर फ़िरका परस्ती के खिलाफ आवाज़ उठाती थीं। उन दिनों बाबरी मस्जिद को शहीद करने की तहरीक की आड़ में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों को सीधे सीधे निशाना बनाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई थी, जिसमें उन्हें न सिर्फ कामयाबी मिली बल्कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करके हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया, जिसका असर दुनिया के दीगर कट्टर पसंद मजहब के रहनुमाओं पर भी हुआ और उन्होंने भी अपने अपने ममालिक में मज़ाहिब की आड़ में सियासी और ज़ाती मुफाद का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। चाहे वो बोस्निया में मुसलमानों का कत्ल आम हो या बर्मा के रोहिंग्यानी मुसलमानों का कत्ल आम और या चीन के उइघुर मुसलमानों पर जुल्म हो। अब तो दुनिया में मुसलमान होना जैसे जुर्म हो गया। दुनिया में मुसलमान होना जैसे जुर्म हो गया हो। कभी दहशतगर्द तो कभी पनाहगज़ी तो कभी शहरियत का मामला, गोया आए दिन एक नई मुसीबत सर पर आ जाती है जो सिर्फ मुसलमानों से मुंसलिक होता है। बरतानिया में रहते हुए 30 साल का अरसा गुजर चुका है। इन 30 वर्षों में न जाने कितने वाक़यात ऐसे हुए हैं
جو زخم کو اب بھی تازہ رکھے ہوئے، جن میں یورپ کے بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام، امریکہ کا مسلم ممالک میں گرائے جانے والے بم، فلسطین پر اسرائیل کی بربریت، افغانستان، عراق اور لیبیا میں لاکھوں لوگوں کا قتل عام، یمن میں جنگ سے فاقہ کشی ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس پر صرف آنسو بہانا ناکافی ہے، صرف آنسو بہانا ناکافی ہے۔ اسی وجہ سے ان ممالک کے لوگ کبھی یورپ تو کبھی امریکہ میں پناہ گزین بن کر مغربی طاقتوں کے ہاتھ کٹ پتلی بن کر ناچ رہے ہیں۔ مغربی طاقتیں بھی انہیں اپنے اشارے پر نچاتے ہوئے دنیا کو یہ دکھا رہی ہے کہ ان ممالک کے حکمراں ظالم ہیں اور ان ممالک کے حکمراں کو ہماری طرح ہونا چاہیے، یعنی جو انسانی حقوق کے چوکیدار بن کر انسانیت کا خون کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب اور خلیج کے عرب حکمراں جو اپنی بادشاہت پر ناز کرتے ہوئے ہاتھوں میں تلوار لیے مغربی ممالک کے سربراہوں کے اشارے پر دن رات ناچتے رہتے ہیں۔ برطانیہ میں پچھلے کچھ مہینے سے ہوم سیکریٹری پریتی پٹیل کے شہری بل سے خاص کر جہاں مسلمانوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے، وہیں امن پسند شہری بھی اس نئے قانون سے تشویش میں مبتلا ہیں۔ دہشت گردی، جنگی مجرم، جاسوس، یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر حکومت کا کہنا ہے کہ وہ امیگریشن قانون میں تبدیلی لا رہی ہے۔ ہاؤس آف لارڈز میں زیر بحث نیشنلٹی اینڈ بارڈر بل کے تحت اگر برطانوی حکومت کسی کی شہریت ختم کرنا چاہتی ہے تو اسے اب بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رہے گی۔ ہوم سیکریٹری پریتی پٹیل کا کہنا ہے کہ اس قانون کا استعمال غیر معمولی حالات میں ان لوگوں پر کیا جائے گا جو برطانیہ کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہیں۔ ان دنوں برطانیہ میں گاہے بگاہے ان منصوبوں کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ خدشہ تو اس بات کا ہے کہ ایک ہی جرم کے ارتکاب پر نسلی اقلیتوں کے ساتھ سفید فام برطانیوں سے مختلف سلوک کیا جا سکتا ہے۔ تاہم حکومت نے کہا ہے کہ بل کے ارد گرد کچھ خوف ہے جو محض ایک سادہ سی غلطی ہے اور جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ظاہر سی بات ہے حکومت ایسے بیانات دے کر اپنا پلو جھاڑ رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان منصوبوں سے حکومت کی نیت اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس قانون سے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ یہ ایک خاص مذہب کے لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ علم ہی نہیں کہ شہریت کیسے کھو دیتے۔ یہ ایک سوال بھی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ایک عام شہری کو مجرم بنا کر
نشانہ بنانے کی سازش بھی ہے۔ شہریت کسی ملک میں رہنے کا حق ہے، اس کے بغیر لوگ ووٹ نہیں دے سکتے۔ اور وہ کام کرنے یا تعلیم یا صحت کی دیکھ بھال تک کی رسائی کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے شخص کو حکومت کبھی بھی گرفتار کر کے مجرم بھی قرار دے سکتی ہے، اور اگر مسلمان ہوا تو دہشت گردی میں ملوث ہونا ہی شہریت کا واپس لے لینا کافی ہے، لیکن شہریت ہٹانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ برطانوی حکومت 1 صدی سے زیادہ عرصے سے ایسا کرنے میں کامیاب رہی ہے، اور ہوم سیکریٹری ہر معاملے کا ذاتی طور پر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جس بات کا خوف ہے وہ ہے مسلمانوں کا اس قانون کے تحت نشانہ بنانا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ پریتی پٹیل کی ناپاک چال کہیں کامیاب نہ ہو جائے، جس کے لیے وہ بطور ہوم سیکریٹری کوشاں ہیں اور بہت حد تک کامیاب ہیں۔ حالیہ برسوں میں اس نئے شہری قانون کا تعلق اسلامی دہشت گردی کے معاملات سے جوڑا جا سکتا ہے، جیسا کہ برطانوی نژاد شمیمہ بیگم، جنہوں نے 2015 میں اسلامک اسٹیٹ گروپ میں شامل ہونے کے لیے شام کا سفر کیا ہے، برطانوی حکومت نے سیکیورٹی کی بنیاد پر 2019 میں اس کی شہریت منسوخ کر دی، جبکہ بین الاقوامی قانون کے تحت اور خاص طور پر 1948 کے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے کے تحت ہر ایک کو قومیت کا حق حاصل ہے۔ لہذا لوگوں کو اپنے منمانی کے طور پر بے وطن نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر ان کے پاس دوسری شہریت ہے تو اس کی شہریت چھیننا ممکن ہے۔ مثال کے طور پر اگر ان کے پاس دوہری شہریت سے یا اگر کسی اور جگہ کی شہریت حاصل کرنا ممکن ہے، جیسے کہ ان کے والدین جس ملک سے آتے ہیں وغیرہ۔ قانون کے نئے حصے کا مطلب ہے کہ حکومت کو اب لوگوں کو یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ اس کی شہریت ختم کی جا رہی ہے، لیکن اقلیتی گروپوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ بل منظور ہوتا ہے تو وہ دوسرے درجے کے شہری بن سکتے ہیں۔ دسمبر اور جنوری میں وزیر اعظم کے رہائش گاہ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے ہونے والے مظاہروں میں مسلم ایسوسی ایشن آف برطانیہ، سکھ کونسل UK اور ونڈرس لائف سمیت 20 سے زائد گروپوں نے اس قانون کے خلاف کافی مظاہرہ کیا ہے، لیکن اب تک حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے۔ کچھ ہی سال قبل ہندوستان میں بھی حکومت نے اسی طرح کا قانون لا کر مسلمانوں کو سڑک پر آ کر مظاہرہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا، جس سے دلی کا شاہین باغ جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے طلباء بھی نہ بچ سکے تھے، جن پر ظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، اور پولیس سے لے کر انتہا پسند ہندوؤں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت
کتنے معصوموں کی آواز کو کچلنے کی کوشش کی تھی، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی معاملے کو ہندو مسلم رنگ دے کر بات کو اصل مدعے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے، اور مسلمان ان باتوں سے غافل ہو کر کسی اور معاملے میں الجھ کر بے یار و مددگار اب بھی بھٹک رہے ہیں۔ پریتی پٹیل کے والدین کینیا سے برطانیہ آئے ہوئے ایسے گجراتی پناہ گزین تھے جو افریقہ میں لگی نسلی بھید بھاؤ آگ کے شکار تھے۔ انہیں برطانیہ میں انسانی حقوق کی بنا پر پناہ مل گئی، اور ان کی بیٹی برطانوی حکومت کی ہوم سیکریٹری بھی بن گئی، لیکن پریتی پٹیل شاید بھول گئی کہ ان کے والدین کی طرح نہ جانے کتنے پناہ گزین ایسے بھی ہیں جو بحالت مجبوری اپنا ملک چھوڑ کر کسی اور ملک میں پناہ لیتے ہیں، جیسا کہ ان کے والدین نے کیا تھا۔ تاہم پریتی پٹیل کا رویہ اور ہندوستانی وزیر داخلہ امیت شاہ کا رویہ کہیں نہ کہیں یکساں دکھائی دیتا ہے، اور دونوں کی پالیسی کے شکار بھی مسلمان ہیں، خواہ وہ برطانیہ یا ہندوستان کے ہو۔ میں دونوں وزیروں سے مذہبی نفرت بھلا کر انسانیت کو خاطر کام کرنے کی تلقین کروں گا۔ شاید اقبال نے سچ کہا تھا کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان پر۔ تو دوستو، ابھی آپ احسن راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری، جو 10 سال سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ کالم بھی آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ بہت ہی معلوماتی کالم اور بہت ہی دل میں کو محسوس کرنے والا یہ کالم ہے۔ یقیناً آپ سب لوگ اس سے محسوس ہوئے ہوں گے۔ تو اگر آپ کو یہ کالم پسند آیا ہے تو ضرور سے ضرور بس ایک ہی کام رہ جاتا ہے کہ آپ اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ تو دوستو، اجازت دیجئے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔